Name of Jesus, we honor you. Hallelujah. खुदा ओ तेरी डिवाइन अनॉइंटिंग चाहते हैं ये हम सब दुआ करें। ओ खुदावंद यीशु के नाम के लिए, उसकी कुदरत के लिए उसका शुक्रिया बजा लाते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि एक ज़िंदगी के लिए, एक भाई बहन के लिए, बेटे बेटी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ है। खुदावंद हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, उनके लिए सलामती चाहते हैं, उनके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा तेरी बड़ी कुदरत आज काम करे और खुदा हम तेरी डिवाइन अनॉइंटिंग के अंदर बढ़ते चले जाएं। खुदा तेरा मस्सा जुए के बंधनों को तोड़ता है खुदावंद। हालेलुया। इस अखीर ज़माना में खुदावंद हम तेरी बड़ी कुदरत को मांग लेते हैं, हम तेरे बड़े मस्सा को मांग लेते हैं खुदा, ताकि तुझे इज्जत और जलाल दें, तुझे तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की ताज़ीम हो। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, तू अपने लोगों के साथ कलाम करता है। ओ तू हमसे बोलता और हमसे बात करता है। तेरा शुक्र हो, तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा परमेश्वर है। ओ खुदावंद जो अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। खुदा बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे सामने हाजिर हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। ओ तू मुझे डायरेक्शन दे, तू मुझे लीड कर ताकि मैं तेरे लोगों की मदद कर सकूं खुदा। हालेलुया। तेरे कलाम के जरिया से हालेलुया थके मांदे की मदद कर सकूं और तुझे जलाल मिले। हालेलुया। ओ तू हर सुबह मेरे कान खोलता है कि शागिर्द की तरह सुनूं। हालेलुया फादर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ओ तू रहम कर अपने फजल को जारी कर खुदा। हालेलुया। हम तेरे जलाली हाथ के नीचे हैं, हम तेरी बड़ी कुदरत को आज क्लेम करते हैं ताकि तुझे इज्जत और जलाल दें। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत। एक एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूं जिस वक्त मेरे साथ हैं जूम पे और फेसबुक पे भी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, सलामती बख्शे। मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त है जब खुदा ने हमको तैयार किया है इस वक्त के लिए कि हम एक जमायत की सूरत में और एक कलीसिया की सूरत में बाहम जमा हो सकते हैं। खुदा ने हमको ऐसी सहूलतें दी हैं इन सारी मुश्किलात के बावजूद। खुदा ने हमको ये वसाइल दिए हैं कि हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। ना सिर्फ कि हम शख्सी तौर पर खुदा की हजूरी में झुकते हैं, बल्कि हम एक जमायत की तरह भी खुदावंद के पास आ जाते हैं और आते हैं। आज जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो शुक्रगुजारी के हवाले से है। गो कि ये मज़मून जो है ये गुज़रे हफ्तों में डिस्कस हो चुका, क्योंकि जो थैंक्स गिविंग की इबादत है जो हमने की थी वो भी एक बहुत ही बाबरकत तजर्बा था हमारी कलीसिया के अंदर। थैंक्स गिविंग वाले दिन खुदा ने हमें अजीब तरह से ब्लेस किया। खुदा का शुक्र करते हैं उस प्रस्तश के लिए और उस माहौल के लिए जिसको हमने फ़ील किया उस दिन, कि खुदा ने हमें अपने रूह के अंदर इन ट्यून रखा कि हम उसकी बरकत को हासिल करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, कुछ काम ऐसे हैं जिनको अगर हम कलाम मुकद्दस के पास आएँ तो हम उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमको रहनुमाई देता है कि कुछ एक काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें कलाम के अलावा रूल कुदस पर भी भरोसा करना पड़ता है। बहुत सारी बातों की तालीम बाइबल मुकद्दस में है और बाइबल मुकद्दस एक कंप्लीट तालीम है। हर एक मजमून पर जो रूहानी तौर पर हमें खुदा के हजूर में जो कुछ भी उसकी हजूरी में इबादत के तौर पर गुजराना है, उसके लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और ये खुदा के कलाम ही ने हमारी रहनुमाई की है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि दुआ एक ऐसा हिस्सा है हमारी इबादत का या खुदा के साथ गुफ्तगू का, जिसको हमें सीखना पड़ता है और खुदा के रूह से सीखना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया। लेकिन जो शुक्रगुजारी है, इसकी बड़ी एक वाज़ेह तालीम और तरतीब हमको किताब मुकद्दस में मौजूद मिलती है। और ये एक बड़ी ही बाबरकत कुर्बानी है जो शुक्रगुजारी की है। और जब हम खुदा के हजूर इसको एक कुर्बानी की तरह गुजरानते हैं तो इसका बड़ा अजर पाते हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हम मुख्तलिफ तरह के फेजेस में से गुजरते हैं और उसके लिए हमारा जो रद्द अमल है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन
شکر گزاری ایک ایسی فیز ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے اور خدا کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ خدا ہمارے لیے کام نہیں کرنا چاہتا، وہ آلویز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، ایک ماحول چاہیے. اور شکر گزار رہنا اور شکر گزار ہونا ایک ایسا زبردست ماحول ہے خدا کی حضوری میں، جس کے اندر خدا کا روح ہم کو اور گہرے طور پر خدا کی پریزنس میں لیڈ کرتا جاتا ہے. اس لیے ہمیں بائبل کے اندر بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو شکر گزاری ہے یہ ایک بڑی ہی بابرکت قربانی ہے، ہونٹوں کا پھل، ایک ایسی مقبول قربانی ہے جو خدا کو بہت پسند ہے. اور رسول کہتے ہیں عبرانیوں 13 باب میں کہ اس کو ہمیں ہر وقت چڑھانا ہے. پھر جیمز اپنے خط میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہونٹوں کو پاک رکھنا ہے، اس صورت میں کہ ہم اس سے خدا کی حمد کرتے ہیں. تو خاص طور پر ہم جب شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں جس کے اندر یہ بہت دل پسند ہے کہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور شکر گزاری کے گیت گاتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں. اسی لیے جو حمد و ستائش ہے وہ ہماری عبادت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور پرستار ایک بہت اہم خدمت کو سر انجام دیتے ہیں جب وہ خداوند کی پرستش کرتے ہیں. اور ان دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ہماری جو پرستش ہے، نہ صرف کہ ہمارے چرچ کی، جہاں بھی چرچز پہ پابندی ہے، جو کوائرز جہاں پر ایک سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے کہ زیادہ لوگ جمع ہو کر نہیں گا سکتے. لیکن خدا کا شکر ہو جس حد تک خدا ہمارے لیے ممکن کرتا ہے. اور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہم جب لائیو ہوتے ہیں یا زوم پہ ہوتے ہیں تو یہ پرستش کے لیے سب مل کر گانے کے لیے موضوع نہیں ہوتا. ہاں ہم اس گیت میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن مائک کو میوٹ کر کے، ادروائز جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں ہوتا، ڈیفیکلٹی ہے. لیکن خدا کا شکر ہو جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے. آئیے آگے بڑھنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، ایک بار پھر اپنے آپ کو خدا کے کلام کی طرف لے کے آتے ہیں. خدا باپ، ایک بار پھر میں تیری پاک حضوری میں تیرے لوگوں کے لیے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند تیرے اس بڑے پیار کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے ہم سے کیا ہے. آج کی اس عبادت کا سارا جلال تجھے دیتے ہیں، تو ہمیں لیڈ کر، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے رہیں اور تجھے جلال ملے. بڑی برکت دے یسوع کے نام میں، آمین. میرے عزیزوں میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس کو، فلپیوں اس کا 4 باب. Praise the Lord. Hallelujah. اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے. فلپینز چیپٹر 4 ورس 4 میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تو یہ رسول نے ہم کو ایک طریقہ بتایا کہ ہمیں خوش رہنا ہے، اور رسول کہتے ہیں پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو، کسی بھی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو جو درخواستوں کا پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تو جو اطمینان ہے، رسول کہتے ہیں خدا کے روح کی ہدایت سے کہ وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بھی بڑا ہے. ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور ہمارے خیالات خدا ان میں محفوظ رہیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے خدا کی حضوری میں اپنی منت کو، اپنی درخواست کو پیش کرنے کا، کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم خدا کی شکر گزاری کریں؟ ہونٹوں کا پھل ہے، کیسے ہم ان کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں؟ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ذرا زبور 100 میں آئیے.
یہ ایک شکر گزاری کا زبور ہے، زبور 100. چند ایک آیتیں آپ کو تجربہ ہے میرے ساتھ اب تو کہ ہم کچھ آیات کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا جلدی کریں ہم. پہلے ایسے لکھا ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. یہ شکر گزاری کا زبور ہے. خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ ایک پاتھ وے ہے خدا کے پاس آنے کا. خوشی کا نعرہ مارو اور سب اہل زمین، اس کا مطلب ہے اس میں قومیں، امتیں، جو بھی ہو، جو بھی خدا کی شکر گزاری کرنا چاہے، اس کے قریب آنا چاہے، پھر اس کو خوشی کے نعرے مارنے ہیں. اور آپ کو پتا ہمارا خوشی کا نعرہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ہاللویا، سب لوگ کہتے ہیں ہاللویا، اور یہ نعرہ ہے مسیحوں کا، خوشی سے خداوند کی. اور یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ جو ہاللویا ورڈ ہے، یہ کوئی کسی چرچ کا یا مین میڈ ورڈ نہیں ہے کہ ہم ہاللویا بولتے ہیں، پریز دی لارڈ. اس کا مطلب ہے یہ اسپرچول ورڈ ہے اور ببلیکل ورڈ ہے. اور میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ مجھے جو بھی ترتیب ہے وہ بائبل مقدس میں سے ملے تو زیادہ بہتر ہے. خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. یہ سب کچھ کرنے کی ایک ریزن ہے جو پانچویں آیت کے اندر ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے. لارڈ از گڈ. اس کی شفقت ابدی ہے، جو اس کی مرسی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ اپنا رحم جاری رکھتا ہے. اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور اس کی جو فیتھفلنس ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ تک، جنریشنز تک رہتی ہے. جب میرے عزیزوں ہمارے پاس ایک ایسا خدا موجود ہے جس کی وفاداری بھی پشت در پشت رہتی ہے، اس کی شفقت بھی ابدی ہے اور وہ ہے بھی بھلا، پھر کیوں نہ ایسے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے ساتھ آیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا اور اس کا رحم عمر بھر کا ہے. رات کو شاید رونا پڑے، زبور نویس کہتا ہے، مگر صبح خوشی کی نوبت آتی ہے. اور یہ ہمارے خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اور ان زبوروں کے ذریعے یا کلام کی ان آیات کے ذریعے ہمیں بڑی مدد ملی. سپوز اگر ایک آدمی اپنے تجربے سے خدا کے بارے میں سیکھتا سیکھتا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے پتہ چلتا کہ خدا تو بھلا ہے، خدا کی تو شفقت ہی ابدی ہے اور اس کی تو وفاداری بھی پشت در پشت رہتی ہے، ایسے خدا کا شکر کرنا چاہیے. پتہ چلا ساری عمر ہی بیت گئی ہے، اب تھوڑا سا سماں باقی بچا ہے جس کے اندر وہ شکر گزاری کرے گا. لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں. اس کلام نے ہمیں خدا کے بارے میں بہت کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہے. اس لیے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمارا فوکس خدا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، خدا کا شکر ہو. اس لیے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم خوشی سے اور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہمارے ساتھ ہے اور وہ جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے، ہم کس سچویشن کے اندر ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. اس لیے ہمیں ایسے خدا کی شکر گزاری دل سے کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں، کلام مقدس کے اندر خدا کو دینے کے لیے جو کچھ بھی، چاہے وہ شکر گزاری ہو، چاہے وہ ہدیہ ہو، چاہے وہ نذرانہ ہو، وہ دینا دل کی خوشی سے ہے. وہ دینا دل کی خوشی سے ہے. اگر دل کی خوشی اس میں شامل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بلیسنگ نہیں ہے. وہ اپنے مزاج میں یا اپنی اسٹرینتھ میں بہت ویک ہو جائے گا اگر آپ اس میں سے انسان کی خوشی نکال دیں. حالانکہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اماؤنٹ بڑی ہوگی تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگی. ہاں چلو کاؤنٹ کرتے ہیں، جس نے جو تھوڑا بویا وہ تھوڑا کاٹے گا، جس نے زیادہ بویا زیادہ کاٹے گا، لیکن نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے. میرے ساتھ ذرا کھولیے پہلا کرنتھیوں، 2 Corinthians chapter 9. Praise the Lord. ورس 6 پڑھوں گا میں.
ورس 6 میں لکھا ہے لیکن بات یہ ہے، رسول کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. ویری سمپل پرنسپل آف سوئنگ اینڈ ریپنگ. آپ نے تھوڑے کھیت بوئے ہیں، آپ کی فصل بھی تھوڑی ہوگی. آپ نے زیادہ کھیت بوئے ہیں، فصل بھی زیادہ ہوگی. 7ویں آیت میں لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اب معاملہ پرستش کا نہیں، بلکہ اب معاملہ شروع ہو گیا کچھ لینے دینے کا، خدا کے گھر میں کچھ لانے کا. کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خدا لو کرتا ہے چیئرفل گیور کو، خوشی سے جو دے. یہ نہیں کہ وہ اماؤنٹ کتنی دے، بلکہ وہ کس بیہیویئر کے ساتھ، کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ خدا کو دے رہا ہے. کیا دل کی خوشی شامل ہے؟ کیا پوری خوشی کے ساتھ لا رہا ہے؟ آگے لکھا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے. اس شکر گزاری کے اندر یہ پاور ہے کہ پھر خدا ایسا فضل جاری کرتا ہے کہ جو دینے والا شخص ہے، خدا اس کو ہر چیز کافی طور پر دینا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. پس جو بونے والے کو بیج اور کھانے والے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سخاوت کریں گے تو پھر مقدسوں کے وسیلے بھی خدا کی شکر گزاری ہوگی. اس شخص کی شکر گزاری نے ایک اور ڈائریکشن لے لی. ایک شخص نے خدا کو دینے کے لیے مقدسوں کے ذریعے خدا کو پہنچانا چاہا. یس آف کورس. اب اس شکر گزاری میں جو ایک شخص نے اپنے مال سے کی، مقدس بھی اس شکر گزاری میں شریک ہو گئے تاکہ اس شخص کی شکر گزاری کو خدا کے حضور پہنچائیں. کیونکہ خدا کو دینے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے خدا کے لوگوں کو دے دیں، لیکن جو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ دیا گیا ہو. اور آگے اگلی ورسز میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود پڑھیے گا، بہت پاورفل 2-3 آیتیں جو باقی ہیں اس چیپٹر کی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا جب ہم سے کچھ طلب کرتا ہے تو خدا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیتے ہو. تو آج میں تھوڑا سا اور آپ کو اس کے اندر ایک پوائنٹ جو خدا نے میرے دل میں آج رکھا خاص، وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کیسے لینا چاہتا ہے، خدا کو کیسے دیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ کھولیے پرووربس چیپٹر 3. پرووربس چیپٹر 3، امثال کی کتاب اور اس کا 3 باب. پریز دی لارڈ. اور اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. خدا نے ایک پیرامیٹر بنایا کہ مجھے کیسے دینا ہے. اب خدا نے یہ کہا کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے. پہلے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خدا کے لیے نکالنا ہے، خدا کو دینا ہے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز خدا کو دیتے ہیں یا اس کو خدا سے شروع کرتے ہیں تو اس کی برکت جاری ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر جو بھید ہے وہ پہلے کا ہے. خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس مال کتنا ہے اور وہ کتنا اس میں سے دینے لگا ہے، اس کی پیداوار کتنی ہوئی اور وہ کتنا مجھے دینے لگا ہے. کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب اگر ہم ببلیکل ڈاکٹرن پر جا کر اسٹڈی کرتے ہیں یا مسیحی تعلیم کو پڑھتے ہیں، تو کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، ہم اس کی جو کی بھیڑیں ہوتے ہوئے، ہمارا وہ مالک ہے، اس لیے جو کچھ ہم پوزیس کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، بیسیکلی وہ خدا کا ہے اور خدا کے دیے ہوئے میں سے ہم اسے لوٹاتے ہیں. لیکن جب لوٹاتے ہیں تو احتیاط کس میں کرنی ہے؟
احتیاط پہلے دینے میں کرنی ہے کہ جو کچھ بھی دینا ہے وہ پہلے خدا کو دیا جائے. پہلے اگر پہلے دیا جائے گا تو پھر اس کی برکت ویسے ہی ہوگی جیسی خدا نے ٹھہرائی ہے. کیونکہ خدا اپنے قوانین نہیں کبھی بدلتا، خدا اپنے کلام کو نہیں کبھی بدلتا. خدا نے جو کچھ بھی کلام میں فرما دیا وہ اٹال اور لا تبدیل ہے. اور یہ جو ترتیب خدا نے بنائی ہے یہ ایک ایسی پاسبل ہے کہ انسان اس میں پریشان نہیں ہو سکتا. کیونکہ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اور تمہارے پاس پیداوار بھی نہ ہو پھر بھی مجھے دو. یہ تو خدا نے کہا ہی نہیں. خدا نے تو کہا ہی تب کہ اگر تیرے پاس مال ہے اور پیداوار بھی ہے پھر پہلے پھلوں سے میری تعظیم کرو. ہاں، کیونکہ جب خدا نے دے ہی دیا اور ہم نے بھی خدا کو دینا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سب سے پہلے دیا جائے تاکہ خدا اس چیز کے اندر برکت ڈالے اور وہ چیز ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں ذرا رومیو اس کا 11واں باب، وہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں. رومیو اس کا 11واں باب، رومنز چیپٹر 11 16ویں آیت صرف پڑھوں گا. یہاں پر میں خداوند کی برکت کا طریقہ بتانے لگا ہوں. جیسے کہ ہم خمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سارا آٹا خمیر ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر ایک اور ترتیب بھی ہے. لکھا ہے جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا. نظر کا پہلا پیڑا، یہ خدا نے ایک ترتیب دی تھی اسرائیل کو. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھیں گے تو ہم کو وہاں پر یہ ترتیب مل جائے گی احبار کی کتاب کے اندر اور استثنا کے اندر بھی، کہ جب تم نے میرے پاس آنا ہے تو مجھے تم نے شکر گزاری کے طور پر جو پہلا پیڑا ہے وہ دینا ہے. فرسٹ اپنے آٹے کا مجھے دینا ہے. اب رسول یہاں کہتے ہیں جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا. کیسے پاک ٹھہر گیا جی؟ کیونکہ وہ آپ نے دے دیا خدا کو تو وہ پاک ہو گیا. جب وہ پاک ہو گیا تو کلام کیا کہتا آگے؟ سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. تو کیا اتنے سارے آٹے کو ہولی کرنے کے لیے، پاک ٹھہرانے کے لیے، اب کوئی انسان کیسے تشریح کرے گا کہ پاک میں اور ناپاک میں کوئی ڈفرنس ہی نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز پاک اور ناپاک وہ سیم ہوگی. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی. خدا نے ایک ترتیب بتائی ہے، یہ خدا کا کلام ہے. گو یہ ڈفرنٹ کانٹیکس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہاں پر وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور غیر قوموں کے زیتون کے اندر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں رسول، لیکن انہوں نے ببلیکل ٹرمنالوجی یوز کی یہاں پر، جو ببلیکل ٹیچنگ یوز کی ہے. کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم ہے کہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. جڑ پاک ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ جڑ کہاں پر ہے؟ جڑ سے تو پورا پلانٹ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلا پیڑا جڑ ہے. تو جب کسی چیز کی روٹ ٹھیک ہوتی ہے، جڑ لگ جاتی ہے، وہ پودا بڑھنے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پہلے جب دینے کی بات کی تو یہ نہیں تھا کہ خدا کو کوئی بڑی کمی تھی کہ خدا نے کہا پہلے میری کمی پوری کرو. نو، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ میں برکت کی جڑیں اپنے لوگوں کی زندگی میں لگا دوں تاکہ وہ کبھی سوکھے نہ. کیونکہ اگر جڑ کو پانی نہ دیا جائے، جڑ کو مضبوط نہ کیا جائے، آپ باہر سے کسی پودے کو ہرا بھرا نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر جڑ قائم ہے تو اوپر سے کتنی دفعہ بھی آپ پودے کو کاٹ دیں، کتنی دفعہ بھی کٹے گا، جیسے ہی اس کو پانی ملے گا وہ پھر نکل آئے گا. کیونکہ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی جڑ جو ہے کہ درخت کی امید رہتی ہے کہ چاہے وہ اس کا تنا کٹ جائے، جب بھی اس کو نمی ملتی ہے، نمی کی بو پاتے ہی وہ پھر شگوفے نکالتا ہے. یہ پلانٹ کی خوبی ہے. اس کا مطلب ہے پہلے طلب کرنے سے خدا کا مقصد
ہمیں غریب کرنا نہیں تھا بلکہ ہمیں بابرکت کرنا تھا. اور یہ خدا کا ایک پلان ہے کہ کیسے تم نے میری عبادت کرنی ہے. اور یہ صرف لینے دینے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، خدا نے وقت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. خدا نے عبادت کی پریورٹی کو بھی یوں ہی بنایا. اسی لیے داؤد کہتے ہیں میں تڑکے میں تینوں ڈھونڈنا، پہلا وقت یا ٹھنڈا وقت خدا مانگتا ہے. تو میں صرف میرا مقصد شکر گزاری کو صرف یہاں پر رکھنا نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اس طرح اس موضوع میں روک لیں کہ کچھ دینے لینے کی بات کرنی ہے، نہیں، بلکہ میرا پورا دھیان اس بات پر ہے کہ ہم شکر گزاری کو اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کریں جو کلام نے ہمیں بتائی ہے، کہ ہمیں اس رویے کو اپنے اندر پیدا کرنا اور بحال کرنا ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی حضوری میں لاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں برکت دے. اور اگر ہمیں برکت نہ ملنی ہو، اگر ہماری زندگی کے اندر اس چیز کا کوئی پھل نہ آنا ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کام کو کبھی بھی دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کریں گے. میرے ساتھ ذرا پہلا تموتھیوس آئیے، ذرا فرسٹ ٹیموتھی میں آئیے. پولس رسول کا پہلا خط تموتھیوس کے نام اور اس کا 4 باب. اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا میں. اب میں آپ کو کھانے پینے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے. پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. ابھی رسول تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. ایمان سے برگشتگی کا ذکر اسی وقت مل گیا. دوسری آیت، یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرط کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. کون سا کلام؟ یہ جو اوپر کی دونوں آیتیں یہ کلام ہے. اس میں کیا کلام ہے؟ شکر گزاری. تو پھر دعا کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ شکر گزاری. جب بھی کھانے پر ہم دعا کریں، سب سے اسپیشل دعا یہ ہے، خداوند تیرا شکر ہو تو نے یہ کھانا دیا. اس کے جراثیموں کے لیے، اس کے اثر کے لیے، اس کی طاقت کے لیے نہ بھی دعا ہوگی تو کوئی بات نہیں. شکر گزاری اٹ سیلف کلام ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے کہ شکر گزاری کر کے کھاؤ. تو ہمیں کھانا کھانے سے بھی پہلے خدا کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ اس شکر گزاری کے لیے 10 منٹ چاہیے، 15 منٹ چاہیے، یا آدھا گھنٹہ چاہیے، یا 2 منٹ چاہیے. اٹ آل ڈپینڈس. لیکن ایک چیز کبھی مس نہیں ہونی چاہیے، وہ ہے شکر گزاری. خدا تیرا شکر ہو تو نے ہمیں یہ کھانا دیا. اور جو کچھ بھی بار بار خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی، جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے اسے شکر کر کے کھانا. رسولوں کو تعلیم دی. اسی لیے جب ہماری عدالت ہوگی اور لکھا ہے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، تو اس کا مطلب ہے ایماندار کی زندگی میں یہ شکر گزاری کی یہ لیول ہے کہ اس کو یہ غرض نہیں اس کو کیا کیا کھلایا گیا، کتنا کھلایا گیا. اس کو صرف ایک بات کی پابندی ہے کہ کیا اس نے شکر گزاری کے ساتھ کھایا. اور جب شکر گزاری کے ساتھ کھایا تو کیا وہ شکر گزاری قائم رہی زندگی میں. اور کلسیوں کو پولس خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں تم شکر گزار رہو. اور آپ اسی طرح شکر گزار رہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی دی ہوئی چیزوں کے لیے خدا کا شکر کریں کہ خدا نے یہ مجھے دیا ہے. اب جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو جو سب سے زیادہ چیز خدا کو پسند ہے وہ چیز پسند ہے
جو ہمیں خدا نے دی ہے. جب ہم خدا کی دی ہوئی چیز کو واپس دیتے ہیں. اب میں آپ کو چاہتا ہوں جینیسس میں میرے ساتھ آئیے, پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں. وہاں پر 2 بھائیوں کا ذکر ملتا ہے, قائن اور حابل کا. ان دونوں نے خدا کے حضور میں خدا کو کچھ گزرانا. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پیدائش کی کتاب کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا, اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا, اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا, پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. تو یہاں پر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک ریویلیشن کی طرح, وہ یہ ہے, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, ہو سکتا ہے آپ کی اس کی خود بھی کوئی تشریح آتی ہو اور میں اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو خدا نے مجھے بات پہنچائی, جب میں نے سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ خدا اس چیز کے اوپر برکت دیتا ہے, اس چیز کی قربانی شکر گزاری کی قبول کرتا ہے جس کے اندر ہماری انٹینشن یہ ہو کہ یہ مجھے خدا نے دی ہے, یہ خدا کا کام ہے. اب جب وہ اپنے کھیت کا ہدیہ لے کر گیا تو اس کی اپنی محنت تھی, یہ کھیتی باڑی, گو خدا نے بیج اگایا, گو خدا نے اس فصل کو برکت دی, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ محنت کا ہاتھ ہے. لیکن حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی چربی اور کچھ پہلوٹے بچوں کا ہدیہ لے کر گیا. اب پہلوٹے بچوں سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کو پہلے والی چیزیں پسند ہیں, پہلے. اسی لیے خدا نے کہا سارے فرسٹ بورن میرے ہیں, انسان کا بھی حیوان کا بھی, سب فرسٹ بورن خدا نے کہا میرے ہیں. اور لوگ خدا کے حضور میں اپنے پہلوٹوں کو لاتے تھے, ایون کہ جانوروں کے پہلوٹے بھی خدا نے کہا میرے ہیں. اور آپ اس تعلیم کو جانتے ہیں, اگر آپ جا کر دیکھیں گے خروج کی کتاب کے اندر, تو آپ کو اس کی کمپلیٹ 13ویں باب میں ڈیٹیل مل جائے گی. ایکسڈس چیپٹر 13, اگر میں بس ٹائم ہوا تو میں بھی آئی ریڈ کپل ورسز دیر. لیکن جو بات یہاں پر میں پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو کیا, جب پہلے دینے لگے ہیں تو کیا یہ 100% ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ مجھے خدا نے دیا ہے اور یہ خدا کا ہے؟ اگر دیتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرا ہے اور میں دے رہا ہوں اپنا, یہ وہ اسپرٹ نہیں ہے جو خدا کو چاہیے. اسپرٹ یہ ہے کہ خدا یہ تیرا ہے اور میں تجھے دے رہا ہوں. کیونکہ پلوٹوں کے بارے میں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ پلوٹے تمہارے ہیں. اب ذرا 13ویں باب میں آنا ہوگا, ایکسڈس چیپٹر 13 میں آئیے ذرا. ایکسڈس چیپٹر 13 ورس 1 میں لکھا, اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو, یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہوں خواہ حیوان, پہلوٹی کے بچے ہوں, ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا. کیوں میرے لیے مقدس ٹھہرا؟ کیونکہ وہ میرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب برکت سٹارٹ ہوتی ہے, جب آف سپرنگ سٹارٹ ہوتی ہے, یہ خدا کا کام ہے. ہم جتنے والدین ہیں اس وقت یہاں پر, ہمیں خدا نے جو اولاد دی ہے یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. اسی لیے جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لاتے ہیں تو ہمارے دل میں بے حد شکر گزاری ہوتی ہے, اور ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں خدا نے دیے ہیں, یہ خدا کی دین ہے, یہ خدا کا بھید ہے کہ اس نے ہم کو ماں باپ ہونے کا درجہ دیا اور ہم کو صاحب اولاد کیا. کیوں؟ اور خدا نے کہا موسیٰ سب پہلوٹوں کو مقدس کر, وہ میرے ہیں. پھر جب مصر میں خدا نے وبا بھیجی آخری,
सब पहलौठों को खुदा ने मारा, और फिर खुदा ने कहा पहलौठे मेरे हैं, उस वक्त भी पहलौठों को, ताकि इसराइल के जहन में यह बात बिठा दे कि हम खुदा के हैं। हमें दुनिया में खुदा लाया, जो सबसे पहले दुनिया में आया वो खुदा का है। ये खुदा की तरतीब है और ये खुदा की इज्जत है, ना सिर्फ कि इंसानों के मामले में, बल्कि हमने सीखा कि अपने माल से भी देना ही नहीं, पहले देना, पहले फलों से। और मैंने कहा वो जो इमसाल 30 बब की 9 आयत है, उसका जो रियल फोकस है वो पैदावार से बढ़कर, माल से बढ़कर पहले देने पर है, कि पहले मुझे देना है। इसका मतलब है जब आप आएंगे नेमतें और बरकतें लेकर, आपके ज़हन में खुदा आएगा, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, जिंदगी का पूरा साइकिल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे पास माल आता है तो जिसको हम भूलते हैं वो खुदा है। क्यों? क्योंकि दौलत और खुदा दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 6 बाब में फरमाया कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो जब खुदा दौलत दे और सबसे पहले खुदा ही का ख्याल आ जाए, इसका मतलब है ये दौलत खुदा ने दी है। अब इसमें दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मिसाल में लिखा है जब खुदा दौलत देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो कितनी बड़ी बरकत है कि हम अपनी दौलत को खुदा की याद दहानी के लिए खुदा को ज़हन में लाकर बाबरकत कर लेते हैं, और वो बाबरकत हो जाती है। और ये खुदा का हमसे प्यार है, और ये खुदा की हमारे साथ शराकत दारी है। ये खुदा की तरतीब है कि वो किस तरह हमारे घरानों को बरकत दे। लेकिन बहुत दफ़ा अबलीस हमको ऐसी उलझनों के अंदर और मुश्किलों के अंदर फंसा देता है, और हम कई दफ़ा ना चाहते हुए भी इसमें लेट हो जाते हैं या डिले कर देते हैं, और हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं, हमें जब भी खुदा के पास आते हैं, हमें अपना पहला फल, और अब मैं लास्टली आता हूं होंठों के फल पर। जब भी आपको खुदा सुबह जाग देता है, आप उठते हैं, खुदा का शुक्र करें। पहले वर्ड्स हमारे खुदा होने चाहिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तूने मुझे क्या दिया? जिंदगी दी, सांस दी, और सब कुछ दिया। जितना कुछ आपको मालूम है कि ये मुझे खुदा ने दिया है, उसके लिए सबसे पहले शुक्र करें, क्योंकि खुदा इस बात को काउंट करता है कि क्या मेरे लोगों को पता है मैंने इनको दिया क्या क्या है। कई लोगों को तो यही नहीं पता उनको खुदा ने दिया क्या क्या। खुदा चाहता है पहले मेरे दिए हुए में से मुझे वापस दो। ये नहीं है कि सब चीजों के लिए शुक्र हो, नो, फिगर आउट खुदा ने मुझे क्या क्या दिया। जिंदगी दी, सांस दिया, और चीजें दी, निजात दी, रूल कुद्स दिया, आसमान की बादशाही दी। ये सब चीजें खुदा की शुक्रगुजारी तलब करती हैं। जितनी चीजें आपकी रूह में उतरती जाएं कि ये भी खुदा ने दी है, ये भी खुदा ने दी है, ये भी खुदा ने दी है, आप उसका शुक्र करने लगें। और मैं आपको बताऊं, खुदा से मोहब्बत करना आसान हो जाएगा, खुदा से प्यार करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, और ये वो तरीका है जिसके जरिए हम खुदावंद को खुश करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी जो शुक्रगुजारी की अगर हम इबादत करना चाह रहे हैं, तो क्या ये इन सारी शुक्रगुजारियों से खुदा को खुश कर देती है? खुदा खुश हो जाएगा इनसे? ऑफ कोर्स खुश होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खुदा कब खुश होगा? सबसे ज्यादा माकूल बात कब होगी? जब हम रोमियो 12 बाब की पहली आयत और दूसरी आयत वाली इबादत करेंगे। खुदा को सबसे ज्यादा पसंद इंसान का क्या है? बदन। कि खुदा ये बदन मुझे तूने दिया है और मैं तुझे नजर करता हूं। अगर हम अपना बदन खुदा के ताबे करके उसकी इबादत करें और उसके सामने इसको पेश करें सारी चीजों के साथ, ये माकूल इबादत होगी। ये वो इबादत है जो खुदा को पसंद है, और खुदा ऐसी इबादत से खुश होता है। इसी आयत को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे साथ रोमन चैप्टर 12 में आइए। प्रेज द लॉर्ड। ये आयतें आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, मुझे पता आपको ज़ुबानी आती होंगी। प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, पास ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन,
ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. کیسی قربانی؟ جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہ لیونگ سیکریفائس ہے جو ہولی ہے اور ایکسیپٹیبل ہے. ہماری قربانی ہولی ہونی چاہیے اور ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. کب ہولی ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو پاکیزگی سے لاتے ہیں. خدا نے لوگوں کو ذمہ داری دی تھی کہ جب وہ برہ لائیں وہ بے عیب ہو. یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی. اور خدا نے ملاکی کو کہا کہ وہ شخص ملعون ہے جس کے گلے میں نر ہو، صحت مند ہو اور وہ بیمار خدا کو دے دے یا لنگڑا خدا کو دے دے. اس طرح وہ ورڈز ہیں. میں بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ورڈز کر رہا ہوں. یہ ٹیچنگ ہے. یہ قربانی چڑھانے والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس برے کو دیکھے. لیکن اب جب ہم اپنا بدن لے کے آتے ہیں تو ہمیں خدا کا خوف ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خداوند اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی معاف کر. ہم تیرے بیٹے یسوع کا لہو اپنے اوپر لیتے ہیں اور پھر ہم پاک ہو جاتے ہیں. جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو اب ہم نظر کی قربانی چڑھانے لگے ہیں. اس وقت تک ہم اپنا بدن نظر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے اوپر سے الزام نہیں اترتے. کس چیز کا الزام ہے جو ہمیں داغدار کرتا ہے؟ گناہ کا. خداوند کلام کے اندر افسیوں 5ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے جس کے بدن میں کوئی داغ دھبا اور جھری نہ ہو بلکہ وہ بے عیب اور پاک ہو. تو کون میرے داغوں کو دھوئے گا؟ جب میں خداوند کو سامنے آ کے کہوں گا میرے بدن کو صاف کر. میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیتا ہوں، میں پاک روح پاتا ہوں، میں نجات پاتا ہوں، اور اب میں اپنا بدن تجھے دیتا ہوں لیونگ سیکریفائس جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اور ہولی ہے. ہولی اور ایکسیپٹیبل. اور جب ہولی ہوگا تو وہ ایکسیپٹیبل خود ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوشی سے دیا ہے. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور وہ لیونگ بھی ہے. تو یہ ہو جائے گی ہماری معقول عبادت. اور اگر ہم معقول عبادت کریں گے تو اس عبادت کا بڑا اجر ہے. اور یاد رکھیں ہمارے پاس عبادت کی یعنی کہ عبادت کے حصے، اس حصے کی جس کو شکر گزاری کہتے ہیں، ترتیب اور تعلیم موجود ہے. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ہمیں روح القدس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح ایسی آئیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. آپ رومن چیپٹر 8 کے اندر ان ورسز کو پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے خدا نے ہمیں اپنا روح دیا جو ہمیں دعا کرنے میں اور پرستش کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی لیے پہلا کرنتھیوس کے 14ویں باب میں پول کہتے ہیں پس میں کیا کروں گا؟ میں روح عقل سے بھی دعا کروں گا، میں روح سے بھی دعا کروں گا. میں عقل سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی گاؤں گا، تاکہ میں لائق طور سے خدا کی عبادت کر سکوں. تو اس کا مطلب ہے میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں یا ہم روح میں گانا چاہتے ہیں تو روح القدس ہمارا شامل حال ہوتا ہے، اور اس کا بندوبست خدا نے کیا ہے. لیکن بہت ساری ٹیچنگز ہمارے پاس آلریڈی ہیں. جیسے میں نے چند باتیں آج آپ سے شیئر کی ہیں. جسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریویو اٹ بیک اگین کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، شکر گزاری کے ساتھ کھانا ہے. اور شکر گزاری جب ہم کریں گے تو کلام اور دعا سے پاک ہو جائے گا. ہم نے جب خدا کو دینا ہے دل کی خوشی سے دینا ہے اور پہلے دینا ہے، جو بھی ٹھہرا ہے اس کو پہلے دینا ہے تاکہ سب کچھ پاک ہو جائے اور تاکہ اس کے اندر افزونی آئے، بڑھوتری آئے. کیونکہ خدا کا کلام امثال 3 باب کے 10ویں آیت میں لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھریں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے. اس کا مطلب ہے تجھے نئی پیداوار ملے گی، نئی پروڈیوس آئے گی جو ملٹی پلائی ہوتی جائے گی. اور اس کے اندر بڑی برکت ہے کہ جب ہم پہلے خدا کو دیتے ہیں اس کا مطلب ہے خدا ہمارے کاروبار کا حصے دار ہے. اور اسی طرح ہماری اپنی زندگی ہے، اسی طرح ہماری دعائیں ہیں، اسی طرح ہماری ساری کی ساری شکر گزاریاں ہیں. اور جیسے میں نے لاسٹلی کہا تھا کہ ہمیں جب دینا ہے خدا کو اس سینس سے دینا ہے کہ خداوند یہ تو نے مجھے دیا ہے، یہ تیرا ہے اور میں تجھے تیرے دیے میں سے دیتا ہوں. اور جب ہم اس طرح اسپرٹ کے اندر آتے ہیں خدا ہم کو برکت دیتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. آئیے دعا کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ربارا سلیمان.